लिखना दो, ये लिखना दो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मियां अकील अफजल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 ख़बरों पर। सबसे पहली ख़बर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक जज ने झूठ बोला। इसका दावेदार सामने आ गया है। ये दावेदार कौन है, इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर की जाएंगी। दूसरी ख़बर जिस पर हम बात करने जा रहे हैं वो है केपी के हाउस पर छापा, और उस छापे के ख़िलाफ़ अब इस पर एक केपी हुकूमत एक अहम फ़ैसला करने जा रही है। वो फ़ैसला क्या है, इसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करूँगा। तीसरी ख़बर जिस पर मैं आपके साथ बात करूँगा वो है डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी इंतखाबात में कामयाब हो चुके हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी के बाद उन्होंने पहली तकरीर की है, और उसमें जिस तरह सबकी सोच थी कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी इस तकरीर में इमरान खान का ज़िक्र करेंगे, तो ये ज़िक्र हुआ है या नहीं, इस पर भी बात की जाएगी। तो इससे पहले कि मैं अपने आज के इस व्लॉग का जो है वो बाकायदा आगाज़ करूँ, मेरी आपसे दरख्वास्त है फ़ौरी तौर पर यूट्यूब पर जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें, ताकि मेरी जानिब से बनाई गई तमाम वीडियोस आप तक फ़ौरी पहुंच सकें। अब नाजरीन, आज के इस व्लॉग का बाकायदा आगाज़ करता हूं। सबसे पहले इस खबर के साथ कि डोनाल्ड ट्रंप की फ़तह के बाद पहली तकरीर। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले भी अमरीकी सदर मुंतखब हो चुके हैं, लेकिन गुज़श्ता इंतखाबात में वो इलेक्शंस हार गए थे। इस मरतबा मुकाबला बड़ा सख्त था और डोनाल्ड ट्रंप को इमरान खान के साथ जो है वो बड़ी मुमासलत दी जाती है, क्योंकि ज़ाहिर बात है अपने तकारीरों में वो भी कुछ ऐसे दावे करते हैं जिस तरह पाकिस्तान में इमरान खान की जानिब से किए जाते हैं, और ऐसे ऐलानात कर देते हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। फिर अपनी तकरीरों में उनकी जानिब से इमरान खान को दोस्त का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया गया। तो उसके बाद पाकिस्तान में इमरान खान के चाहने वाले, या पाकिस्तानियों में जो इमरान खान के चाहने वाले थे, उनको एक आस और उम्मीद हो गई कि जनाब डोनाल्ड ट्रंप, बल्कि हो नहीं गई, उनको ये आस और उम्मीद दिलाई गई कि जनाब डोनाल्ड ट्रंप साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीतेंगे तो उसके असरात पाकिस्तानी सियासत पर आएंगे, और उन असरात की बुनियाद पर डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान को अपनी दोस्ती की बुनियाद पर पाकिस्तान की जेल से निकालेंगे। ये बिल्कुल वैसा ही तासुर है जैसा हमने देखा कि पहले छोटी ईद पर कहा गया कि जनाब इमरान खान छोटी ईद से पहले बाहर आ जाएंगे। फिर रमज़ान का कह दिया गया इमरान खान रमज़ान से पहले जो है वो जेल से बाहर आ जाएंगे। फिर कहा गया जनाब इमरान खान साहब बड़ी ईद में बाहर आ जाएंगे। फिर कहा गया कि इमरान खान साहब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के इलेक्शंस लड़ रहे हैं, वो इलेक्शन जीत गए हैं, बल्कि कुछ लोगों ने तो ये दावा कर दिया था कि वो इलेक्शन जीत चुके हैं, बस अब तो रस्मन सी कार्रवाई होनी है वोटों की और इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ेंगे और बाहर आ जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि ये तमाम चीज़ें हकीकत के करीब तरीन नहीं थी, हकीकत से बहुत दूर थी। अब ऐसे दावा किया जा रहा है कि जनाब डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान के इलेक्शन जीतने के बाद डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन जीतने के बाद डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान की रिहाई के लिए कोशिशें करेंगे, और इमरान खान की अब आज इसी हवाले से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो उनके हवाले से बाकायदा नताइज का ऐलान हो गया है। मजमूई तौर पर 538 सीटें थीं, जिनमें से 277 टू 77 डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं, जबकि उनकी अगेंस्ट कैमला हैरिस जो थी वो 226 सीटें जीती हैं। 270 सीटें चाहिए थी डोनाल्ड ट्रंप को हुकूमत बनाने के लिए। अब उन्होंने ये जो तकरीर की है अपनी फ़तह की, उसमें कहा गया है कि अमेरिकी सेनेट में कामयाबी इंतहाई गैर मामूली है, चैलेंजेस से निपटने के लिए हिकमत अमली बनाएंगे, अमेरिका को अजीम बनाएंगे, सुनहरी दौर का आगाज़ होने जा रहा है, अमेरिका बुलंदियों पर पहुंचेगा, और किसी सियासी जमात ने ऐसी जीत हासिल नहीं की जैसी इस मरतबा डोनाल्ड ट्रंप को हासिल हुई है। फिर मज़ीद कहा गया कि ज़ख्मों पर मरहम रखेंगे, हर आए रोज़ आपके हकूक़ के लिए मैं लड़ूंगा, तारीख़ रकम कर दी गई है, और कातलाना हमले में मेरी जान बची तो उसका एक मकसद था। अब ये वही खान साहब वाला टच ही है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के अब उसके बाद इस सारी तकरीर में जो कोशिशें की, जो उम्मीद थी कि जनाब डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से कि वो पहली तकरीर करेंगे और कोई इमरान खान के हवाले से कोई बड़ा जो है वो ऐलान कर देंगे, शायद जिस तरह कहा जा रहा था कि बस वो इलेक्शन जीतेंगे और इमरान खान को बाहर निकालेंगे, ऐसी तो कोई चीज़ मुझे नज़र नहीं आई।
بلکہ وہی ہوائی باتیں ہیں، کوئی مجھے ان کی تقریر میں کوئی پلان بھی نظر نہیں آیا کہ وہ امریکہ کے لیے کیا کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن البتہ کچھ ساتھیوں کا یہ کہنا ضرور ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے الیکشن جیتنے سے جو غیر ملکی امریکہ میں مقیم ہیں، خاص طور پہ جو غیر قانونی طور پر، ان کے لیے سختیاں ضرور ہونے جا رہی ہیں۔ اب ناظرین آتے ہیں اگلی خبر پر بات کرتے ہیں۔ ناظرین اسلام آباد میں احتجاج ہوا، احتجاج کے بعد علی امین خان گنڈا پور خیبر پختونخوا ہاؤس چلے گئے۔ خیبر پختونخوا ہاؤس پر اسلام آباد پولیس نے اور دیگر سیکیورٹی ایجنسیز نے چھاپا مارا اور وہاں سے علی امین خان گنڈا پور غائب ہو گئے۔ پھر غائب ہونے کے بعد اچانک جو ہے وہ ایک دن اپنی صوبائی اسمبلی میں پہنچے، وہاں پر تقریر کر ڈالی۔ میں وہیں پر تھا، گارڈ کی چھت پہ تھا، یا پھر کہا گیا کہ جناب میری کچھ چیزیں غائب ہو گئی ہیں، وہ نہیں مل رہی۔ بہرحال اصل کہانی یہ ہے، اصل حقیقت یہ ہے کہ علی امین خان گنڈا پور کے خیبر پختونخوا ہاؤس جانے کے بعد وہاں پر پولیس کی جانب سے کارروائی ضرور کی گئی۔ آئی جی اسلام آباد کا بھی کہا گیا کہ وہ بھی وہاں پر پہنچے، دیگر سیکیورٹی ایجنسیز بھی، فورسز جو تھی وہ بھی وہاں پر پہنچی، اور خیبر پختونخوا ہاؤس کی کچھ تصاویریں بھی سوشل میڈیا پر اور میڈیا پر چلائی گئی کہ توڑ پھوڑ کی، دروازوں کی توڑ پھوڑ کی۔ تو اب خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ علی امین خان گنڈا پور اور خیبر پختونخوا حکومت اس پر کچھ کارروائی کرنے کا سوچ رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ علی امین خان گنڈا پور نے اپنی کابینہ کا ایک اجلاس طلب کیا ہے، جس اجلاس میں مجموعی طور پر 18 نکات پر غور کیا جائے گا، اور ان میں سے ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ علی امین خان گنڈا پور کے پی کے ہاؤس پر جو چھاپا مارا گیا تھا اس کے خلاف قانونی کارروائی کو ایجنڈے میں شامل کر لیا گیا ہے۔ اب ایجنڈے میں شامل ہونے کے ساتھ ساتھ اس پر بھی ایک بحث چھڑ گئی ہے کہ کس قسم کی کارروائی ہو سکتی ہے۔ پولیس کے خلاف، اسلام آباد پولیس کے خلاف کوئی ایف آئی آر درج ہو سکتی ہے، کسی سرکاری آفیشل کے خلاف کوئی رٹ ہو سکتی ہے، یا وفاقی صوبائی حکومت اس پر وفاق کو کوئی خط لکھ کر صرف احتجاج کرتی ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت یا کابینہ اس پر کیا فیصلہ کرتی ہے۔ تیسری خبر ناظرین جس پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے پاناما کے بینچ کے 3 رکنی جو بینچ تھا، پہلے 5 تھا پھر 3 ہو گیا انکوائری کے لیے، اس کے سربراہ تھے جسٹس اعجاز افضل۔ کچھ روز پہلے میں نے بھی اس پر ویلاگ کیا تھا جس میں کہا تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک جج سے کور کمانڈر کی ملاقات جسٹس اعجاز افضل نے اپنے ایک صحافی سے بات کرتے ہوئے ان کی جانب سے پاناما کیس کے متعلق بہت ساری چیزوں کو آشکار کیا گیا تھا، اور وہ خبریں چلیں چھپیں، اور اس کے بعد پھر ایک نئی بحث چھڑ گئی۔ اب اسی خبر سے ایک نئی خبر نکلی ہے۔ سٹوری کچھ یوں ہے کہ جسٹس اعجاز افضل نے اپنی اس صحافی سے ہونے والی گفتگو میں کہا کہ ایک تو ہم نے واٹس ایپ کال خود نہیں کی تھی، ہم نے رجسٹرار کے ذریعے کروائی تھی۔ دوسرا یہ کہا گیا کہ واٹس ایپ کال میں کسی بھی افسر کا نام براہ راست نہیں مانگا گیا تھا، بلکہ واٹس ایپ کال میں کہا گیا تھا کہ جو ایماندار لوگ ہیں ان کے نام بھیج دیں، جو کریڈیبل لوگ ہیں ان کے نام بھیج دیں۔ اب اس کے بعد پاناما کیس میں جہاں ایک طرف شریف فیملی مین وکٹم تھی، وہیں اس مقدمے کے بعد ایس سی سی پی کے اس وقت کے چیئرمین تھے ظفر حجازی، بڑا معروف کریکٹر ہیں، اس وقت کے چیئرمین ایس سی سی پی تھے۔ ان کو بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں طلب کیا گیا تھا۔ میں بھی اس ٹائم سپریم کورٹ آف پاکستان کور کرتا تھا، اس پاناما کے مقدمے کو میں نے بھی کور کیا شروع سے لے کر اینڈ تک۔ تو اس وقت ظفر حجازی کا کردار بڑا اہم تھا، انہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی طلب کیا گیا، پھر ان کے خلاف کوئی منی لانڈرنگ کے مقدمات بھی بنا دیے گئے، کچھ مختلف مقدمات میں ان کو پھنسایا گیا، جیل بھی یہ چلے گئے، جیل سے رہائی آ گئے، اور اس کے بعد یہ مسلسل جو ہے وہ اپنے فیس بک پر بھی اور اپنے دیگر جو سوشل میڈیا ہینڈلز ہیں ان پر ان کے حوالے سے پوسٹ آتی رہتی ہیں، ان کی جانب سے براہ راست بھی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ لکھتے رہتے ہیں۔ اب جب جسٹس اعجاز افضل نے یہ سارا واقعہ نریٹ کیا تو ایک ولاگر کہہ لیں، پوڈ کاسٹر ہیں ان کی بلال غوری صاحب، انہوں نے اس پر ظفر حجازی صاحب کا انٹرویو کیا ہے۔ اب ظفر حجازی صاحب نے اس انٹرویو میں بہت ساری دلچسپ باتیں بتا دی ہیں۔ ظفر حجازی صاحب نے ایک تو اس بات کی تصدیق کی ہے کہ انہیں جو واٹس ایپ کال آئی تھی وہ اس وقت کے رجسٹرار سپریم کورٹ کی جانب سے کی گئی تھی، لیکن ساتھ ہی انہوں نے مزید بھی باتیں بتائی ہیں۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ سپریم کورٹ کے پاکستان کے اس مقدمے کے فیصلے سے پہلے
ISI کے کچھ لوگوں کا ان کے دفتر میں آنا جانا شروع ہو گیا تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ فیصلے سے پہلے ISI کے کچھ لوگ ہمارے دفتر میں آ رہے تھے۔ پھر بلال رسول کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ شاید ان کا رابطہ پہلے سے ISI کے ساتھ تھا۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جناب جو یہ کہا جا رہا ہے نا کہ ہم نے کسی سرکاری افسر کا نام نہیں مانگا تھا، اس حوالے سے محترم جناب جج، میں کہہ رہا ہوں اعجاز افضل صاحب، نام میں لے رہا ہوں، انہوں نے نام نہیں لیا، کہ غلط بیانی کی۔ غلط بیانی بیسیکلی کسی کو جھوٹا کہنے کا متبادل لفظ ہے، کیونکہ ماشاء اللہ ہمارے جو ججز ہیں ان کو ہم جھوٹا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ تو خدائی منصب ہے ججز کا، تو پھر ہم ان کو کہہ دیتے ہیں کہ جناب آپ نے غلط بیانی کی ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب محترم جناب جج صاحب نے غلط بیانی کی، مجھے واٹس ایپ کال مجھے آئی تھی اور مجھ سے اس کال میں بلال رسول کا نام مانگا گیا تھا۔ پھر وہ اپنی وضاحت دے رہے ہیں کہ جناب میں نے مجموعی طور پر 8 لوگوں کا ایک پینل بنایا تھا، ان 8 میں سے سلیکشن کر کے میں نے 3 لوگوں کے نام بھیج دیے، پھر مجھ سے مزید کہا گیا 2 نام بھجوا دیے جائیں، تو جو میں نے ابتدائی طور پر 8 نام بنائے تھے اس میں بھی بلال رسول کا نام کہیں نہیں تھا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ جب مجھے واٹس ایپ کال آئی، بلال رسول کا نام تو میں نے پینل میں لسٹ کر کے شامل کر کے بھیج دیا، لیکن اس کے ساتھ میں نے ایک رجسٹرار سپریم کورٹ کو خط بھی لکھ دیا، اور اس خط کی کاپی میں نے اپنے آفس میں بھی نہیں چھوڑی، لیکن البتہ لا منسٹری کو بھیجی تھی۔ پھر وہ اپنے اسی موقف کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ جب مجھے سپریم کورٹ آف پاکستان میں پاناما کیس میں بلایا گیا تب بھی وہ لسٹ میرے پاس تھی، اور میں نے اس حوالے سے اٹارنی جنرل آف پاکستان کو پہلے آگاہ کر دیا تھا کہ اگر مجھے کورٹ میں میرے ساتھ کوئی سختی برتی گئی، میرے ساتھ کوئی بدتمیزی کی گئی، میری توہین کی گئی، تو میں وہ واٹس ایپ کال والا لیٹر جو ہے وہ میں کورٹ کے سامنے رکھوں گا۔ تو اس پر انہوں نے کہا جناب جو اس وقت کے اٹارنی جنرل تھے انہوں نے پہلے ہی جا کر ججی سے کہا کہ یار بندہ بڑا اکھڑ جیا ہے، تسی کوئی ایسی گل نہ کرنا کہ اے جناب بندہ اتنے سارے دے پول کھول دے، لہذا مہربانی کرنا ذرا اینوں کچھ نہ کہنا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جب میں کورٹ میں پیش ہوا تو مجھے براہ راست تو کچھ نہیں کہا گیا، لیکن ادھر ادھر کی باتیں کی گئیں، پھر وہ لسٹ مجھ سے مانگی کہ میں نے لسٹ دے دی، اس میں بلال رسول کا نام تھا، اور اس پر انہوں نے خاموشی اختیار کر لی۔ پھر ان سے یہ بھی پوچھا گیا کہ کیا آپ کا نواز شریف سے کوئی رابطہ ہے؟ انہوں نے کہا جی 95-96 میں ایک مرتبہ نواز شریف کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی، اور وہ بھی کوئی ایگزیکٹوز کوئی میٹنگ تھی، وہاں پر ملاقات ہوئی ہے، میرا ذاتی طور پر نواز شریف سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ پھر شریف فیملی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جسٹس عظمت سعید کے حوالے سے بھی انہوں نے جسٹس عظمت سعید کی ایک بات بڑی مشہور ہوئی تھی جو کہ پاناما بینچ کا حصہ تھے، کہ جسٹس عظمت سعید سے جب پوچھا گیا کہ سر آپ نے کوئی واٹس ایپ کال کی تھی، تو جسٹس عظمت سعید نے آگے سے کہا تو اور کیا میں کوئی کبوتر بھیجتا۔ تو اس پر بات یہ ہے کہ انہوں نے جسٹس عظمت سعید کی بھی اس بات کا اپنے اس انٹرویو میں حوالہ دیا۔ تو ناظرین، سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کے حوالے سے جس طرح ہم چیزیں سوچتے ہیں اس طرح چیزیں نہیں ہیں۔ میرے اس سارے مقصد کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں اس عمارت میں ایسی ہوئی ہیں حالیہ دنوں میں یا گزشتہ کچھ ادوار میں، جس کی بنیاد پر اب جو حکومت کی جانب سے کیا جا رہا ہے تو لوگ اس کو تنقید کا نشانہ تو بنا رہے ہیں، لیکن اس کا ایک پس منظر ہے، اور جب ایکسٹرا آرڈنری سرکمسٹانسز ہوں گے تو پھر ایکسٹرا آرڈنری سٹیپس بھی لیے جائیں گے۔ یہ میرا جواب ہے کہ جناب سپریم کورٹ میں آئینی بینچ کیوں بن رہا ہے، سپریم کورٹ میں جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کی اتنی مداخلت کیوں ہو رہی ہے اس پر۔ تو آپ دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا پیش رفت ہوتی ہے۔ البتہ یہ آج شام یا کل میں ایک انشاءاللہ ایسا ولاگ کروں گا جس میں آپ کے لیے ایک بڑی خبر ہوگی۔ بڑی خبر کیا ہوگی؟ ایک دھماکہ ہوگا بہرحال، اور اس ولاگ کی حوالے سے کچھ تفصیلات میں نے حاصل کر لی ہیں، اور وہ تفصیلات یقینی طور پر جسٹس منصور اور جسٹس منیب کے جو ان کی جانب سے میٹنگ کی گئی تھی اس میٹنگ کے حوالے سے ہے، جس میں انہوں نے فل کورٹ بینچ تشکیل دے دیا تھا۔ تو یہ تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ولاگ سنتے رہیے گا۔ آج کا ولاگ کیسا لگا مجھے اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔